बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह बात शुरू करेंगे आया नंबर 129 से सूरह बकरा में। इस आयत का ट्रांसलेशन तो हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस आयत पर कुछ गहराई से बात हो, क्योंकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जिसके नतीजे में आज हम मुसलमान हैं। वो किस तरह, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। रब हमारे, ये दुआ किसकी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की खाना काबा के तामीर के बाद वो मांगते हैं अल्लाह ताला से कि रब हमारे वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, भेज इनमें, इन्हीं में से एक रसूल। फ़ीहिम मिनहुम, दोनों बातें कही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। देखिए, इनमें से होना, इन्हीं में रहना, दो अलग अलग बातें हैं। इसी ट्राइब से ताल्लुक़ रखना, इसी ट्राइब में रहना, दो अलग अलग बातें हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा रसूल हो जो इन्हीं में से हो और इन्हीं में रहे। मतलब जब ये कहे कुछ बात अल्लाह ताला की, लोगों को इस बात की झिझक ना हो कि ये तो हम में नहीं रहता या ये हम में से नहीं है। यतलु अलैहिम आयातिका, वो पढ़े इन पर तुम्हारी आयतें। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और वो इन्हें सिखाए किताब को। वल हिकमा, और हिकमत को सिखाए। और हिकमत और किताब अलग अलग चीज़ें हैं। और देखिए, इल्म और हिकमत दो अलग अलग शय है। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा इल्म होता है उसके पास ज़्यादा हिकमत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिकमत उसे कहते हैं जो इल्म आप हासिल करते हो, तरह आप अपनी ज़िंदगी में उस इल्म को अप्लाई करते हो, इसे हिकमत कहते हैं। वो ऐसा रसूल हो जो किताब भी सिखाए और हिकमत भी सिखाए। व युज़क्कीहिम, और वो इन्हें पाक करे, साफ़ करे। देखिए, दो तरह की प्यूरिफिकेशन होते हैं, एक तो फिज़िकल, दूसरा स्पिरिचुअल। तत्ताहुर वर्ड जो यूज़ होता है ना, वो फिज़िकल प्योरिटी के लिए है, और ये तज़किया जो वर्ड है ना, ये स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए है। इन्नका अंता, बेशक तू है, तू ही है, अज़ीज़ुल हकीम, अल अज़ीज़ और हकीम। और ये दुआ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की। और इस दुआ की कबूलियत में जो आयत आई थी अल्लाह ताला के यहाँ से, वो आयत 18th रुकू के एंडिंग में हम वो आयत देखेंगे जिसका नंबर है 151। देखिए अल्लाह ताला किस तरह कहते हैं इस बात को। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन, जिस तरह हमने तुम्हें तुम्ही में से रसूल भेज दिया। यतलु अलैकुम आयातिना, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये रसूल आए। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इन्हें पाक करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, किताब और हिकमत सिखाना पहले आया, पाक करना बाद में आया। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोच ये थी कि इल्म हासिल करेंगे, किताब को सीखेंगे, हिकमत को सीखेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि हम पूरी तरह से पाक हो जाएंगे। मतलब एंड रिज़ल्ट इसका ये होगा कि इल्म हासिल करने के बाद आप पाक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल करने का ऐलान किया, उसमें अल्लाह ताला ने थोड़ा प्रोसेस में अल्लाह ताला ने तब्दीली ला दी। वो ऐसे रसूल है जो पहले पाक करेंगे, उसके बाद किताब और हिकमत सिखाएंगे। ये जो आयत है ना, ये 4 बार रिपीट हुई है कुरान शरीफ में। एक तो दुआ की शक्ल में है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी, और 3 बार अल्लाह ताला ने यही बातें कही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बारे में। और हर बार अल्लाह ताला ने तज़किया को पहले रखा, पाक करने को पहले रखा अल्लाह ताला ने, और इल्म और किताब सिखाना बाद में रखा। इसी तरह की आयत हम सूरह आले इमरान में देखेंगे, और फिर इसी तरह की आयत हम सूरह जुमा में भी देखेंगे। इस दुआ का नतीजा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तब्दीली दुनिया में लाई, जो इनकलाब दुनिया में आया, वो बहुत बड़ा था। 1920 में एमएन रॉय कहता है, जो नॉन मुस्लिम था, एक नई तहजीब, एक नया तबद्दुम, एक नया निज़ाम दुनिया को मिला। और 1980 में जो किताब छपी 100 मोस्ट इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटीज़ के बारे में, 100 का इंतखाब हुआ था, और पहला नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40ویں سال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کے ہر گھر تک اسلام کو پہنچائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی ملٹری بروٹ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ نئے نظام کو دنیا کو دے رہے تھے۔ ہمارا دین رحمت اور شفاعت کا دین ہے، جبر و بربریت کا دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو بدلتے تھے، انسانوں کے سوچ کو بدلتے تھے، انسانوں کے نظریے کو بدلتے تھے۔ جس طرح اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھے بدر سے غار ہرا پہلے۔ بدر بہت بڑا ایونٹ تھا اسلامک ہسٹری کا، لیکن بدر ہوا کیسے؟ بدر میں جو جانثار صحابہ آئے تھے وہ آئے کیسے؟ وہ بنے کیسے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پروسیس ہے، وہ بیسک میتھڈالوجی ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی زبانی۔ وہ ایسے رسول تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتے تھے، لوگوں کو پاک کیا کرتے تھے، ان کی سوچ کو بدلتے تھے، ان کے نظریے کو بدلتے تھے، ایمان کو ان کے دلوں میں جما دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر کتاب اور حکمت سکھائی جاتی تھی۔ پہلے بیسک کام کیا ہے کہ ان کی سوچ کو بدلے۔ ہم کسی انسان کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی سوچ پر وار کرنا چاہیے کہ وہ سوچتا کیا ہے۔ جب ہم ان کی سوچ کو صحیح کرتے ہیں نا تو دھیرے دھیرے ان کے اعمال صحیح ہونے لگتے ہیں۔ اب ان کے لیے نماز پڑھنے سے ہونے والی جسمانی فائدوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہیں ربا کی وجہ سے، انٹرسٹ کی وجہ سے سوسائٹی میں آنے والے نقصانات کے بارے میں انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب سے ہونے والے ہیلتھ ہزارڈز کے بارے میں ان کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، بس۔ اگر حکم نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول بات کریں گے ایمان پر، آخرت پر، اللہ تعالیٰ پر، رسالت پر اور اس کتاب پر۔ ربا پر بات نہیں ہوگی، بات جڑ پر بات ہوگی۔ پہلے ہم زمین کو نرم کر دیں گے، پہلے اس ایمان کو اس میں داخل کر دیں گے۔ جب زمین نرم ہوگی اس کے بعد بیج بوئیں گے نا۔ سخت زمین پر بیج بوئیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم ہل چلائیں گے، زمین کو نرم کریں گے، بیج بوئیں گے، پھر جا کے بارش ہوگی تو کچھ فائدہ ہوگا، تو سبز اگیں گے نا۔ پہلے ہمیں ایمان کو دل میں جگانا ہے، اور یہی پروسیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، اور اسی پروسیس سے صحابہ کی وجود ایک نیا نظریہ بن گیا، اور تن فروشی اور جان فروشی سے یہ ہٹتے نہیں تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو روشنی آئی، خانہ کعبہ سے لے کر چراغ سے چراغ پھر روشن ہوتا گیا، پھر آج تک روشن ہوتا ہی رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہم سب ہی کنورٹس ہیں۔ ہمارے باپ دادا، گریٹ 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 گرینڈ فادرس نے کبھی اسلام کو قبول کیا تھا؟ ان کے پاس تابعین، تبع تابعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے جا رہے تھے، وہ ان تک پہنچے، اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اسلام کو قبول کیا کبھی، تو اسی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو سو رہے تھے، ہماری قسمت جاگ گئی، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم اسلام میں تھے۔ یہ سارا کچھ شروع ہوا اس دعا سے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو بے رغبتی دکھائیں گے ملت ابراہیمی سے مگر وہ جس کا مقصد حماقت میں پڑنا ہو۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون بے رغبتی دکھائے گا مگر وہ جو بے وقوف ہو۔ رغیبہ الہ اگر آتا ہے نا تو رغبت دکھانا، اور رغیبہ ان اگر آ گیا نا، پریپوزیشن اگر چینج ہو گیا تو ریپل کرنا، بے رغبتی دکھانا، بات ایک ہی ہے، بس پریپوزیشنز کے فرق سے میننگز اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایکسکلوزیولی فی الدنیا، اس دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ، اور جب بھی کہا گیا ان کے لیے، رَبُّهُ، ان کے رب سے، اسلم، جھک جاؤ، سبمٹ ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ قالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا، میں فرما بردار ہو گیا سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ اور یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت، اور قالا سے پہلے وا بھی نہیں ہے، فا بھی نہیں ہے، سما بھی نہیں ہے، تو پھر والی بات ہے ہی نہیں۔ وا قالا، فا قالا، سما قالا، کچھ بھی نہیں ہے، قالا اسلمت، بس کہا ابراہیم علیہ السلام کہ میں جھک گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔
مطلب جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ان کی فرما برداری میں تھوڑی بھی تاخیر نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ فوری کہتے تھے میں جھک گیا، میں فرما بردار ہو گیا سارے جہانوں کے رب کے لیے، چاہے وہ کون سا بھی حکم ہو، چاہے وہ ان کے 100 سال کی عمر میں 13 سال کے بیٹے کو قربان کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اور یہاں دیکھیے کس چیز کی وصیت، پیچھے جائیں گے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسی فرما برداری کی وصیت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی اپنی رب کے لیے، اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ اور نوٹس کیجئے کہ دادا اور پوتے نے ایک ہی بات کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے جو یعقوب علیہ السلام کے باپ تھے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کا ہی خاص ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مین آڈینس کون ہیں؟ قریش مکہ اور مدینے کے یہودی علماء، یہودی لوگ جو بنی اسرائیل والے تھے، جو اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، مطلب وہی دین جو اسرائیل علیہ السلام کا دین تھا، اور یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، اور یہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اگر تم جوس یہودی طبقے سے ٹرانسیشن کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، تو یہی تمہارے لیے یعقوب علیہ السلام کے حق میں لائلٹی ہوگا۔ تو یہی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ یا بنی، یا اے بیٹو، یہاں دیکھیے پلورل فارم ہے، 2 سے زائد بیٹے، تو سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 سے زائد بیٹے تھے۔ اور عموماً چلن میں بات یہی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام جو بڑے تھے، اور بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے یعقوب علیہ السلام آئے اور جن کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اور ان کی تیسری اہلیہ بھی تھی جو بی بی کتورہ تھی، جن کے 5 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹے کی نسل چلی بنی بدیان کے نام سے، جن کی نسل میں شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے 8 بیٹوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں 4 بیویوں سے، وہ بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کر رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ لکم دینا، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے لکم تمہارے لیے دینا، دین کو۔ اب کوئی اور دین تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تمہارا دین اسلام ہے۔ فلا تموتن، خبردار نہیں مرنا تم، ڈونٹ یو ڈیئر ڈائی الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان کی حالت میں مرو، مطلب تم جب تمہارے لیے موت آئے گی تو تم مسلمان رہو گے۔ اور یہاں چھوٹی سی باریک سی بات ہے جو ہمیشہ ہم درگزر کر جاتے ہیں کہ یہاں مسلمون مطلب مسلمان ہونا نہیں، یا نام کی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمون مطلب اپنی رب کی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، خبردار مرنا صرف تم اس رب کی فرما برداری کی حالت میں۔ تو اب دیکھیے کہ کیا پتا کہ موت کب آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں موت چاہیے، ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ موت آئے گی۔ کیا پتا کہ شراب پینے کے بعد، اس کی لذت لینے کے بعد توبہ کر کے ہمیں موت آئے گی، وہ تو کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر فرما برداری کی حالت میں موت چاہیے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی حالت میں ہمیں موت دے، اور اس وقت ہماری روح قبض ہو جب کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، خبردار تم نہیں مرنا مگر کس طرح؟ فرما برداری کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت آ گئی۔ ٹرانسلیشن اس طرح ہوگا کہ when death presented itself to یعقوب علیہ السلام، کیا اس وقت تم موجود تھے، کیا تم وہاں تھے؟ اس قالا، جب انہوں نے کہا، لی بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ یہاں دیکھیے پھر سے یعقوب علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، کیونکہ بات اللہ تعالیٰ
صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہودی لوگ سن لو کہ یہی وہ دین ہے جو یعقوب علیہ السلام کا دین تھا۔ لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے وہ کہتے ہیں، اپنی 12 بیٹوں سے، جبکہ وہ مصر میں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت کہاں گزرا؟ مصر میں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر پہنچ گئے تھے۔ اس کے بارے میں تفسیر ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں دیکھیں گے۔ لی بنی ہی وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ وہ مسلمان تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، پھر بھی یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم میری بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، سب نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جو worthy of worship ہو اور جو کمپلیٹ اوبیڈینس کا مالک ہو، ایسا رب جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور صرف اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے، اسے الہ کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور اس الہ کی جو آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا، الہًا واحدہ، جو ایک رب ہے، جو معبود ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے مسلمان رہیں گے، ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے۔ اور یہاں سیکوینس دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ترتیب رکھی، انہوں نے یہی کہا کہ الہ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا الہ، اسماعیل علیہ السلام کا الہ اور اسحاق علیہ السلام کا الہ۔ انہوں نے اپنے دادا کا نام، اسحاق علیہ السلام کا نام بعد میں لیا، ان سے پہلے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ وہ ان کے دادا سے بڑے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں یہودی علماء کو کہ سن لو کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اسی عزت کے حقدار ہے جس عزت کے حقدار اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہ پتہ نہیں کون سی باتیں بنا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ معاذاللہ ناجائز اولاد تھے، اور اس وجہ سے ان کی نسل کو وہ عزت نہیں دیا کرتے تھے جن کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تلک امۃ قد خلت، اور یہ جماعتیں تو وہ ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو انہوں نے کیا وہ ان تک تھا، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یعقوب علیہ السلام کا پورا نام کیا تھا، ان کے بیٹوں کا نام کیا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈال دیا، کسی اور کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم جو کچھ کرو گے اسی کے بارے میں تمہارے لیے سوال کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں، اور یہ ان کی قباست ہے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں اس آیت میں۔ اصل بات تو یہ یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن بات چل کر جو نسلیں آئی، جو بنی اسرائیل کہلائی، جو جیوز کہلائی، جو نصارہ کہلائی، ان کی بات کیا تھی؟ ان کی تو نفرت ہی رہی ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ یہی کہتے ہیں، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اگر یہودی اور نصرانی بن جاؤ گے، جوز یا کرسچین بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ دونوں گروہ اسی طرح کہتے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ صحیح راہ تو ملت ابراہیمی والوں کی ہے، یا ہم ابراہیم علیہ السلام کی ہی ملت کو فالو کریں گے، حنیف ہو کر، ایکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اسی دین پر ہم رہیں گے۔ اور یہاں 135 آیات پورے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں 136 آیت سے بات شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔